थॉमस अचानक एक तेजी से ऊपर जाने वाली दाती लिफ्ट के अंदर होश में आता है, जिसे वो लड़के बाद में सिर्फ डब्बा कहकर पुकारते हैं। इसकी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। इसे अपने नाम के सिवा माजी का कोई जरा भी याद नहीं। एक अजीब खौफ और गहरी उलझन इसे घेर लेती है। लिफ्ट एक शदीद झटके के साथ रुक जाती है और ऊपर का ढक्कन एक दरार के साथ खुलता है, जहां से बाहर की तेज रोशनी इसकी आंखों को खैरा करती है। लड़कों का एक गिरोह जो पहले से इस जगह पर मौजूद है इसे घूरता है। इन सब के चेहरों पर तजस्सुस और बेयकीनी मिले जुले असरात हैं। वो एक वसीओ अरीज सरसब्ज कता जमीन पर कदम रखता है, जिसे ये गिरोह अहाता और मैदान कहता है, जो चारों तरफ से फलक बहोश पत्थर के दीवारों से घिरा हुआ है। अल्बनी, जो यहाँ के 9 उम्रों का मुनसफ मगर सख्त गिर रहमनुमा है, इसे खुशामदीद कहता है और इसका तारफ अहाते के सख्त कवानीन से करवाता है। नेवट, जो अल्बनी का मामन है, वजाहत करता है कि वो सब इसी तरह याददाश्त खोकर यहाँ पहुँचे हैं और गुज़श्ता 3 साल से एक साथ रह रहे हैं। अहाते के लोग मेहनत से अपना गुजारा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, रहाइश गाहें बनाते हैं और एक मुनज़्ज़म माशरती निज़ाम को कायम किए हुए हैं। सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल कानून ये है कि कोई भी फर्द किसी भी कीमत पर चारों तरफ फैली हुई देव हैकल बुलबुलैया के अंदर कदम नहीं रखेगा। बुलबुलैया एक पुरअसरार जाल है, जिसके पत्थर की गलाइयाँ और रास्ते हर तरफ खुद ब खुद तब्दील हो जाते हैं और अपनी तरतीब बदलते रहते हैं। सिर्फ गिनती के चंद लड़के, जिन्हें दौड़ने वाला कहा जाता है, को ही बुलबुलैया में दाखिल होने की इजाजत है, जिनकी क़यादत मनू करता है। दौड़ने वाले रोजाना बुलबुलैया के अंदर जाते हैं ताकि इसके बदलते हुए रास्तों का नक्शा तैयार करें और फरार का कोई खुफिया रास्ता ढूंढ सकें। थॉमस को जल्द ही इल्म हो जाता है कि बुलबुलैया में रात को खौफनाक नीम मकेनी और नीम हयातियाती भयानक मखलूक घूमती हैं, जिन्हें वो लोग अजियत रसा कहते हैं। ये अजियत रसा जहरीली होती है और इनका डंग एक महक बीमारी की तरफ ले जाता है, जिसे वो तब्दीली का नाम देते हैं। अहाते के देव कामत पत्थर के दरवाजे हर सुबह सूरज निकलने के साथ खुलते हैं और सूरज गरूब होते ही पूरी तरह बंद होकर ग्लेड को महफूज बना देते हैं। थॉमस की फितरी जुस्तजू इसे हर वक्त बुलबुलैया के बारे में सवालात पूछने पर अकसाती है, जिससे इसके साथी इसे शक की निगाह से देखने लगते हैं। गैली, जो तमीरात का जुम्मेदार और एक जिद्दी लड़का है, थॉमस को धमकाता है और कहता है कि इसे कवायद पर अमल करना सीखना होगा। एक दिन बिन नामी एक दौड़ने वाले पर तब्दीली के असरात गालब आ जाते हैं और वो दीवानगी की हालत में थॉमस पर कातलाना हमला करता है। ग्लेडर्स मिलकर बिन को काबू करते हैं और कानून के तहत अल्बनी बिन को बुलबुलैया में जलावतन करने का फैसला करते हैं ताकि अहाते का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी रहे। थॉमस खौफ और नफरत से देखता है कि वो बिन को जबरदस्ती बंद होते हुए दरवाजों के पार धकेल देते हैं, जहां रात के अंधेरे में अजियत रसा मौजूद होती हैं। एक शाम सूरज गरूब होने से चंद लम्हे कबल दौड़ने वाले मनहू और अल्बनी जख्मी हालत में दरवाजे की तरफ आते हुए नजर आते हैं। अल्बनी को शदीद चोट लगी होती है और वो चलने के काबिल नहीं होता। मनहू इसे खींचता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ता है, मगर वो वक्त पर अहाते तक नहीं पहुंच पाते। जब दरवाजे तेजी से बंद होने लगते हैं और मनहू बेबसी से देखता है तो थॉमस बगैर सोचे समझे अंदर की तरफ दौड़ लगाकर खुद को बुलबुलैया में कैद कर लेता है। थॉमस ने अहाते का सबसे बड़ा कानून तोड़ दिया होता है और अब वो मनहू और जख्मी अल्बनी के साथ बुलबुलैया की तरीक और पुरखतर गलियों में फंस चुका होता है। मनहू मायूसी का इजहार करता है और थॉमस पर चीखता है कि इसके गैर जरूरी मुदाखलत की वजह से अब वो तीनों मारे जाएंगे। मनहू जख्मी अल्बनी को पीछे छोड़कर भागने की तजवीज़ देता है, मगर थॉमस हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि वो एक साथ लड़ेंगे और जिंदा बचेंगे। थॉमस अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हुए दीवारों पर चढ़ी हुई बेलों की मदद से अल्बनी को ऊपर की तरफ खींचकर दीवार से लटका देता है ताकि वो अजियत रसा की नज़र से दूर रहे।
جب ایک اذیت رساں مخلوق ان کا پیچھا کرتی ہے تو تھامس اسے اپنے پیچھے لگا کر دوڑتا ہے اور اسے اس راستے کی طرف لے جاتا ہے جو رات کو بند ہو جاتا ہے۔ وہ آخری لمحے میں اس کے پار نکل جاتا ہے اور پتھر کی دیوار اذیت رساں کو سیدھے گہرے گہرے میں دھکیل دیتی ہے جہاں وہ مکینیکل مخلوق ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے۔ اگلی صبح تھامس منحوس اور ٹھیک ہوتے ہوئے البنی کو لے کر احاطے میں واپس آتا ہے۔ یہ وہ کارنامہ تھا جو آج تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ یہ بہادری احاطے کے زیادہ تر لڑکوں کی نظر میں اس کا احترام بڑھا دیتی ہے اور نیوٹ اس کی غیر معمولی ہمت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن گیلی اور اس کے قدامت پسند ساتھی اسے ایک خطرناک بدشگونی سمجھتے ہیں جو ان کے بنائے ہوئے امن کو تباہ کر دے گی۔ البنی، جسے تریاک نہیں دیا گیا تھا، تبدیلی سے گزرنے کے بعد اپنی دھندلی یادوں کو بتاتا ہے جس میں ایک خوفناک تجرباتی تنظیم شامل ہوتی ہے۔ اگلے دن لفٹ غیر متوقع طور پر پھر آتی ہے اور اس میں پہلی اور آخری لڑکی ٹیرسا پہنچتی ہے جو ایک نوٹ کے ساتھ آتی ہے۔ یہ آخری ہے۔ ٹیرسا کے ساتھ شفا بخش دوا کی 2 چھوٹی شیشیاں بھی ہوتی ہیں جو اذیت رساں کے زہر کا علاج کر سکتی ہیں۔ تھامس اور ٹیرسا فوراً ایک عجیب و غریب ذہنی تعلق محسوس کرتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ماضی کی پرانی غیر واضح یادیں جھلکتی ہیں۔ گیلی اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور تھامس کو اس کے قواعد توڑنے پر سخت سزا دینے کے لیے باقاعدہ ووٹنگ کا مطالبہ کرتا ہے۔ نیوٹ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ تھامس کی سزا یہ ہوگی کہ اسے باضابطہ طور پر دوڑنے والا بنا دیا جائے اور وہ اپنے فیصلوں کا بوجھ اٹھائے۔ تھامس اور منو اذیت رساں کے تباہ شدہ ڈھانچے کو دیکھنے کے لیے بھول بھلیا میں واپس جاتے ہیں اور وہاں سے ایک اہم دھاتی آلہ نکالتے ہیں۔ یہ آلہ بھول بھلیا کے ایک خفیہ اور پہلے سے نامعلوم حصے کو کھولنے کے لیے ایک چابی کا کام کر سکتا تھا۔ وہ تمام دوڑنے والوں کے بنائے ہوئے نقشوں کو دیکھتے ہیں اور ٹیرسا ان میں ایک خفیہ ترتیب نمونہ تلاش کرتی ہے۔ ٹیرسا یہ نتیجہ اخذ کرتی ہے کہ بھول بھلیا کے ہر سیکشن کی حرکت دراصل 6 مخصوص الفاظ پر مبنی ایک خفیہ کوڈ ہے۔ وہ 6 الفاظ یہ ہوتے ہیں: تیرنا، پکڑنا، رسنا، موت، دھکیلنا، اٹھانا، جس کا انگریزی میں تلفظ ایک خاص کوڈ بناتا ہے۔ اسی رات بھول بھلیا کے دیو ہیکل دروازے غیر معمولی طور پر کھل جاتے ہیں، جو ایک نئی تباہ کن آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ دروازے بند نہ ہونے کی وجہ سے درجنوں اذیت رساں مخلوقیں اندھیرے میں احاطے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور لڑکوں پر حملہ کر دیتی ہیں۔ یہ رات قتل و غارت کی رات ہوتی ہے جس میں متعدد لڑکے مارے جاتے ہیں اور البنی کو اس کے افراتفری میں ایک بار پھر ڈنگ لگتا ہے۔ تھامس فوری طور پر ٹیرسا کے پاس موجود تریاک کا استعمال کرتا ہے اور البنی کو موت اور دیوانگی کی اذیت سے نجات دلاتا ہے۔ البنی ہوش میں آنے کے بعد مکمل یادداشت بحال ہونے پر تھامس کو بتاتا ہے کہ وہ سب دراصل باہر کی خراب کاری تنظیم کے لیے کام کرتے تھے۔ تھامس اپنے ماضی کی مزید ٹکڑوں کو یکجا کرنے کی کوشش میں ٹیرسا کی شفا بخش دوا خود کو لگا لیتا ہے تاکہ وہ بھی اپنی یادداشت واپس پا سکے۔ تریاک کے اثر سے وہ ایک شدید اور اذیت ناک ذہنی سفر سے گزرتا ہے جہاں اسے مکمل طور پر سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ اسے یاد آتا ہے کہ وہ اور ٹیرسا دونوں ہی اس خراب کاری تنظیم کا حصہ تھے اور یہ تجربات ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے تھے۔ اسے یہ بھی یاد آتا ہے کہ یہ تمام تجربات دراصل ان جوانوں کے دماغی رد عمل کو جانچنے کے لیے کیے گئے تھے جو ایک عالمی وبا میں محفوظ تھے۔ یادداشت بحال ہونے کے بعد تھامس اب عزم کے ساتھ گیلی کا سامنا کرتا ہے اور باقی لڑکوں کو باہر نکلنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ گیلی، جو اب شدید پاگل پن اور خوف میں ہوتا ہے، تھامس کو احاطے کا دشمن قرار دیتا ہے اور باقی ماند لڑکوں کے ساتھ رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تھامس، منو، نیوٹ، ٹیرسا اور چک سمیت 15 لڑکوں کا ایک گروہ بھول بھلیا میں موجود اذیت رساں کے سوراخ کی طرف دوڑتا ہے۔ راستے میں انہیں اذیت رساں مخلوقوں کی ایک بڑی تعداد کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں کئی بہادر لڑکے مارے جاتے ہیں۔ منو اور تھامس مل کر دھاتی چابی کا استعمال کرتے ہیں اور 7ویں سیکٹر میں موجود اس سوراخ کو کھول دیتے ہیں۔
جو باہر کی دنیا کی طرف جاتا ہے وہ ایک طریق سرنگ میں پھسل کر نیچے کی طرف گرتے ہیں اور آخر کار ایک جدید صاف ستھری تجربہ گاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تجربہ گاہ کی دیواروں پر کمپیوٹر لگے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے ایک سکرین پر تنظیم کے سربراہ ڈاکٹر ایوا کا ویڈیو پیغام نشر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ایوا تفصیل سے بتاتی ہیں کہ دنیا ایک شمسی آفت کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہے اور ایک مہلک وائرس شعلہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ گلیڈرز وہ خوش قسمت ہیں جو اس وائرس سے قدرتی طور پر محفوظ ہیں اور بھول بھلیا ایک مرحلہ ایک کا تجربہ تھا۔ ڈاکٹر ایوا مزید کہتی ہے کہ یہ تجربہ ان کی لچک اور ان کی بقا کی جبلت کو جانچنے کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ وائرس کا تریاک بنایا جا سکے۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی مسلح محافظوں کا ایک دستہ کمرے میں داخل ہوتا ہے جو ڈاکٹر ایوا کو بظاہر گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ لڑکے حیرت اور غم سے کھڑے ہوتے ہیں جب اچانک دروازے سے پاگل اور خون آلود گیلی اندر داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہوتی ہے۔ گیلی اب پوری طرح سے دیوانہ ہو چکا ہوتا ہے اور اپنے بچاؤ کے لیے تھامس کو ہی مارنا چاہتا ہے تاکہ احاطے کی زندگی بحال ہو سکے۔ منہو اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ گیلی کی طرف پھینکتا ہے جو اسے پیٹ میں لگ کر مہلک طور پر زخمی کر دیتا ہے۔ گرنے کے آخری لمحات میں گیلی بندوق چلا دیتا ہے اور چک اپنے دوست تھامس کو بچانے کے لیے اس کے سامنے کود جاتا ہے۔ گولی چک کو لگتی ہے اور وہ تھامس کی گود میں دم توڑ دیتا ہے جو تھامس کے لیے ایک گہرا اور ناقابل برداشت صدمہ ہوتا ہے۔ تھامس اپنے دوست کی لاش کو تھامے پھوٹ پھوٹ کر روتا ہے اور چک کے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ایک لکڑی کی چھوٹی سی مورتی کو پکڑ لیتا ہے۔ اچانک نئے فوجی وہاں آ جاتے ہیں جو باقی بچ جانے والے لڑکوں کو قابو میں کرتے ہیں اور انہیں ایک ہیلی کاپٹر کی طرف لے جاتے ہیں۔ بچ جانے والے جن میں تھامس، ٹیرسا، منہو اور نیوٹ شامل ہوتے ہیں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر تجربہ گاہ سے اڑان بھرتے ہیں۔ اوپر فضا میں تھامس نیچے دیکھتا ہے تو اسے بھول بھلیا کا پورا دیو ہیکل ڈھانچہ ایک چھوٹے سے حصے کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ منظر انہیں بتاتا ہے کہ وہ جس دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ وسیع اور ہولک ناک ہے۔ آخری منظر میں ڈاکٹر ایوا بیچ کو دکھایا جاتا ہے جو ایک میٹنگ میں زندہ بیٹھی ہوتی ہے اور سازش کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ایوا اپنے ساتھیوں کو بتاتی ہے کہ یہ تمام مناظر ایک کامیابی تھے اور بچ جانے والے امیدوار مرحلہ دوئم کے لیے تیار رہیں۔ وہ کہتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں تپتے میدانوں کے اگلے تجربے میں شامل کیا جائے اور ان کی اصل طاقت کو جانچا جائے۔ تھامس ہیلی کاپٹر کی کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غم کے ساتھ ساتھ اپنی جان لینے والی تنظیم سے لڑنے کا پختہ عزم ہوتا ہے۔ ہیلی کاپٹر آگ اور تباہی کے سرزمین تپتے میدانوں کی طرف تیزی سے بڑھتا رہتا ہے جہاں ان کی اگلی آزمائش کا انتظار ہے۔ لڑکوں کو ایک مختصر مگر پرخطر آرام کے بعد ایک نئے غیر یقینی اور خوفناک سفر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ جو کہانی ابھی ختم ہوئی تھی وہ دراصل ایک بہت بڑے اور طریق باب کا محض آغاز تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اگر پسند نہیں آئی تو بے شک نہ کریں، لیکن ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اس مووی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔